अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज सबक नंबर 2 उसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे और इस सबक के अंदर हमने 2 कायदे पढ़ने थे, वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा और इस तरह वाहिद से जमा बनाने का कायदा। वाहिद से तस्निया बनाने का हम कल पढ़ चुके हैं। आज जमा कैसे बनाया जाता है, जमा बनाने का कायदा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये अल्फाज हैं, तो इन अल्फाज के साथ हम ज़मीर मुनफसिल मिलाकर एक दफा पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ज़मीर मुस्लिम के साथ मिलाकर पढ़ी थी। इसी तरह आज हमारे पास लफ्ज है मुमिनुन, ईमान वाला, सालिहुन नेक, सादिकुन सच्चा। 3 लफ्ज हैं, मोमिनुन ईमान वाला, सालिहुन नेक। जैसे अक्सर ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो तो बड़े सालिह आदमी है, नेक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। और सादिकुन माना सच्चा, सिद्क से है। और वैसे भी आजकल ये लफ्ज सुनने को अक्सर और कसरत से मिल रहा है, मुख्तलिफ पोस्टों में भी, इधर भी मुख्तलिफ जगहों से आपको भी आ रहे होंगे, क्योंकि 22 जमात सानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बिलाफस उनकी जो है शहादत का दिन है। तो इसलिए इस मौजू को अवाम में खुसूसन जो है उम्मत मुस्लिम में इस पे उजागर किया जाता है कि हमें आज दूसरों के हीरोज के नाम तो मालूम है, उनकी डेथ और बर्थडे भी हमें मालूम है, लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा के जो असले असील और सबसे बेस्ट हीरो थे और आप सल्लम के जानिसार सहाबा थे, अक्सर उनके जो है मालूमात उनके बारे में हमें नहीं होती। तो इस बारे में लोगों की एक आगाही मुहिम चल रही होती है इस बारे में। तो सादिक सिद्दीक एक ही लफ्ज है, सादिक सच्चा, सिद्दीक सच्चों का भी सच्चा। तो 3 लफ्ज है, ईमान वाला, नेक आदमी, नेक बुजुर्ग, और सादिक सच्चा। इन तीनों लफ्ज से पढ़ेंगे। मेरे साथ इशारा करते हुए आप भी गिरदान पढ़िएगा। पहला लफ्ज है मुमिनुन, ईमान वाला। जी, तो बिल्कुल आसान है, मुस्लिमुन की तरह इसको हमने पढ़ना है। यहाँ लफ्ज मुस्लिमुन था, अब इसकी जगह मुमिनुन आ जाएगा। मैं तर्जुमा करूंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि तर्जुमा कीजिए, बल्कि मैं अरबी अल्फाज पढ़ता हूँ, आप तर्जुमा करते जाइएगा। और तर्जुमा होगा वो एक ईमान वाला, जैसे मुसलमान था तो अब उसकी जगह ईमान वाला तर्जुमा करेंगे। जी, हुआ मुमिनुन, वो एक ईमान वाला, हुमा मुमिनानी, वो 2 ईमान वाले, हुम मुमिनून, वो सब ईमान वाले। अंत मुमिनुन, आप एक ईमान वाले, अंतुमा मुमिनानी, आप 2 ईमान वाले, अंतुम मुमिनून, आप सब ईमान वाले। अना मुमिनुन, मैं एक ईमान वाला, नहनु मुमिनून। हम सब ईमान वाले। जी, देखिए बिल्कुल मुस्लिमुन के पैटर्न पर इसी तरीके से हमने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुमिनुन मुस्लिमुन। पहले था मुस्लिमुन, अब आ गया मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना, मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना, मुमिनुन, मुमिनूना। गोहे के 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए, मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना। अगेन दोबारा रिपीट होकर हुई है। और जमीर तो बहुत पुरानी है, इसको पढ़े हुए तो हमें तकरीबन हफ्ता होने वाला है। जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वह एक ईमान वाला, हुआ मुमिनुन, वो 2 ईमान वाले, हुआ मुमिनानी, वो सब ईमान वाले। हुआ मुमिनूना। आप एक ईमान वाले, अंता मुमिनुन, आप 2 ईमान वाले, अंतुमा मुमिनानी, आप सब ईमान वाले। अंतुक मुमिनूना। मैं एक ईमान वाला, अंता मुमिनुन, अना मैं मुमिनुन, ओ बिल्कुल बहुत अच्छा, अना मुमिनुन, अना मुमिनुन। हम सब ईमान वाले। नहनु मुमिनान, नहनु मुमिनूना, नहनु नहनु मुमिनूना, मुमिनूना। बहुत अच्छा जी। तो हमने पढ़ा नहनु है लफ्ज मुमिनूना। नहनु मुमिनूना। एक मरतबा देखिएगा, मैं अल्फाज पढ़ रहा हूं और कोशिश करें कि मेरे अल्फाज और आपके बराबर होने चाहिए। पढ़ेंगे सब मिलकर, हुआ मुमिनुन। हुआ मुमिनुन, मेरे साथ पढ़िएगा, एक आवाज, मेरी और आपकी आवाज सबकी एक होनी चाहिए। हुमा मुमिनानी। हुमा मुमिनानी। आप मेरे बाद पढ़ रहे हैं, चलें बिस्मिल्लाह। हुम हुम मुमिनूना, मुमिनूना,
أنت مؤمن anta mu'minun, أنتما مؤمنان antuma mu'minani, أنتم مؤمنون antum mu'minuna, أنا مؤمن mu'minun, نحن مؤمنون. nahnu mu'minuna. जी, एक मर्तबा फिर पढ़ेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप सब पढ़ेंगे. Huwa mu'minun, huma mu'minani, hum mu'minuna. Anta mu'minun, antuma mu'minani, antum mu'minuna. Ana mu'minun, nahnu mu'minuna. जी, बहुत अच्छा. मुअमिनुन मुअमिनाने मुअमिनूना, बस बाकी ज़मायर लगा दिए हमने. ये एक लफ्ज हमारा हो गया. अब उसके बाद दूसरा लफ्ज है सालिहुन सादिकुन. इनमें से कोई एक लफ्ज ले लेते हैं. चलें, पहले लफ्ज सालिहुन ले लेते हैं और इसके साथ इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, ज़मायर लगाएंगे. जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा. सालिहुन का क्या तर्जुमा करेंगे? एक सालिह एक कि नेक वो दिल, वो एक नेक आदमी है. नेक आदमी है. जी, नेक वो आदमी, सालिहुन. वो एक नेक आदमी है. हाँ, किसी ने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है. अच्छा भी तर्जुमा किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको अरबी रूल की तरफ लेके जाएंगे. तो अरबी में सालिह नेक को कहते हैं. जी, हुमा सालिहानी, वो दो नेक आदमी हैं. हुम सालिहून, वो सब नेक आदमी हैं. अंत सालिहुन, आप एक नेक आदमी हैं. अंतुमा सालिहानी, आप दोनों नेक आदमी हैं. अंतुम सालिहून, आप सब नेक आदमी हैं. अना सालिहुन, मैं एक नेक आदमी हूँ. नहनु सालिहून. हम सब नेक आदमी हैं. जी, अब मैं उर्दू तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा. सालिहुन लफ्ज है, सालिहुन सालिहानी सालिहून, सालिहुन सालिहानी सालिहून. जी, वो एक नेक मर्द है. हुआ सालिहुन, वो दो नेक मर्द हैं. हुमा सालिहानी, वो सब नेक मर्द हैं. हुम सालिहूना. आप एक नेक मर्द हो. अंत सालिहुन, आप दोनों बहुत अच्छे हो. अंतुमा सालिहानी, आप सब बुजुर्ग हो. अंतुम सालिहूना. मैं एक नेक आदमी हूँ. अना सालिहुन, हम सब अच्छे हैं. अंतम नहनु सालिहूना. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह. जी, एक लफ्ज और पढ़ेंगे. एक लफ्ज हमारे पास आ गया, सादिकुन, सच्चा. सच्चा, सादिकुन, सच बोलने वाला, या वो एक सच्चा मर्द है. वो दो सच्चे मर्द हैं. वो दो सच बोलने वाले मर्द हैं. ये भी तर्जुमा किया जा सकता है, जो आपको आसानी लगे. अब मैं सिर्फ अरबी अल्फाज पढ़ूंगा. जी, तो लफ्ज है सादिकुन. मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा. हुआ सादिकुन, वो एक सादिक सच्चा आदमी है. हुमा सादिकानी, वो दो सच्चे आदमी हैं. हुम सादिकून, वो सब सच्चे आदमी हैं. अंत सादिकुन, आप एक सच्चे आदमी हैं. अंतमा सादिकानी, आप दोनों सच्चे आदमी हैं. अंतुम सादिकून, आप सब सच्चे आदमी हैं. अना सादिकुन, मैं एक सच्चा आदमी हूँ. नहनु सादिकून. हम सब सच्चे आदमी हैं. जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा. वो एक सच बोलने वाला है. अना सादिकुन, सॉरी, वो हुआ सादिकुन, वो दोनों सच बोलने वाले हैं. हुमा सादिकानी, वो सब सच बोलते हैं. हम सादिकून. आप एक सच्चे आदमी हो. अंत सादिकुन, आप दोनों सच्चे हो. अंतुमा सादिकानी, आप सब बड़े अच्छे हो. अंतुम सादिकून.
میں ایک سچا ہوں, أنا صادق, ہم سب سچ بولنے والے ہیں. نحن صادقون. جی, یہ ہمارے 3 لفظ پورے ہو گئے. ماشاءاللہ کسی نے ابھی سوال اٹھایا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ کاش کہ اس امت کی یہ حالت ہوتی, میں اور آپ بلکہ ہر مسلمان جیسے مسلمان تھے تو ایک مسلمان کی یہ گارنٹی ہوتی تھی کہ زبان سے کبھی دھوکہ یا جھوٹ یا یہ لفظ نہیں آتے تھے. آج پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی اور ہمیں کیا ہو گیا, نہ تو ہم وہ مسلمان بن پا رہے, نہ وہ ہمارا ایمان رہا, نہ ہم نیک بنے, نہ ہم سچے رہے. اور یہ قرآن کا ایک ایک لفظ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف ترغیب دے رہا ہے. یہ صرف لفظ نہیں ہے قرآن کے, قرآن کا یہ ایک ایک مضمون ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک کہتے ہیں مسلمون, اور سوال بھی جب اٹھایا جاتا ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, بلکہ یہ بھی نہیں کہا, افسروں نے اس سے بڑھ کے کہا المسلمون کا جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو جسد واحد ہیں. اگر ایک جسم کے ایک حصے میں درد ہو جائے, آنکھ میں درد ہو جائے, پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اور اگر آنکھ میں سر میں درد ہو جائے, پورا جسم بے قرار, نہ زبان کا ٹیسٹ, کوئی کھاؤ ذائقہ نہیں آتا, لیٹو اچھے سے اچھے نرم بستر پر بھی لیٹو چین اور سکون نہیں آتا. لیکن کیوں؟ کہ جسم کے کسی ایک پارٹ میں, کسی سر میں, آنکھ میں درد ہے کوئی. لیکن اصل میں یہ تشبیہ دی ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر پورے روئے زمین پر مسلمان کسی ایک جگہ پر بھی پریشان حال ہو تو پوری امت پریشان ہو جاتی ہے, پورے مسلمان پریشان ہوں گے, کیونکہ جسد واحد ہے یہ. تو جیسے آنکھ اور سر میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے, اسی طرح کسی جگہ بھی خطے پر, زمین پر, روئے زمین پر مسلمان پریشان ہو, پوری امت پریشان ہو جاتی ہے. لیکن کاش کہ آج میں اور آپ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ پوری دنیا کے 26-27 ممالک میں بعض علاقوں میں مسلمان پس رہے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. میں نہیں کہتا یا ہم نہیں کر سکتے کہ بارڈر ہمارے لیے وہ ہیں جا کے ان کی مدد کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ اور بھی تو بہت سے راستے ہیں. مالی طور پر ان کی امداد کی جائے. ہر ملک میں, ہر جگہ میں ایسے ٹرسٹ اور ایسے ادارے موجود ہیں جو ان مسلمانوں تک میری اور آپ کی وہ مدد پہنچا سکتے ہیں. اور نہیں, کم سے کم آخری تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں احساس ہے ہماری یہ مسلمان مظلوم ہے کسی نہ کسی خطہ پہ, اللہ اور نہیں کر سکتے ان کا حامی اور ناصر ہو. ان کے لیے 2 وقت, 3 وقت, 5 وقت کی نماز کے بعد دعا تو کر سکتے ہیں. یہی حالت ہے ہماری ایمان کی ہے. ایمان کے بارے میں کہا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان جسم کے اندر, دل کے اندر ایک وہ نور ہے, جب یہ گھر کر جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ بالکل اس رب کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں. انسان ایک خطا کار ہے, یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے نعوذ باللہ میرا یہ ایمان نہیں ہے, اور نہ کسی مسلمان کا ہے. نبی وہ معصوم تھے, صحابہ عدول تھے, باقی امتی ہے, وقت کا قطب اور ابدال بھی ہے, خطا کار تو ہے. یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی, غلطی اس سے ہوگی, گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے. لیکن یہ امت اجابت ہے, اللہ غفور اور غفار ہے. وہ کہتا ہے میرے بندے آجا, غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے. بار بار یہ تو التواب, توبہ کرنے والا اور وہ رجوع کرنے والا ہے. تو ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ جب ایمان ہو جائے تو پھر تو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی کے طریقے مطابق چلنا اس کے لیے آسان ہے. لیکن آج تو ہمارے معاشرے میں ایک جوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے. اس کے لیے اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اس کہتے ہیں اچھا اسی عمر میں تم جو ہے وہ بس یار داڑھی رکھ لی, ابھی تو بہت عمر تھی. تو آج گناہ کی طرف جانا بالکل آسان نہیں, بلکہ اس کے لیے تو ایسے راستے کھلے ہیں. لیکن جب رب کی طرف آنا ہو تو رکاوٹیں گھر میں, والدہ, بہن, ہمشیرے, پوری سوسائٹی جو ہے درمیان وہ بن جاتی ہے.
جی تو یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سچ بولے، کان صحیح سنے، ہاتھ صحیح چھوئے پکڑے اور قدم صحیح چلے، پیٹ میں صحیح اور حلال پاکیزہ مال جائے، غلط کسی کو حقوق نہ ظلمو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایمانی صفات وہ ہیں کہ انسان کا دل کے اندر نور پیدا ہوتی ہی اس کا ظاہر بدل جائے، یہ ایمان ہے۔ زبان کے اندر صدق جاری ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں، آج کل تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا ایمان کافی ہے، بھائی کلمہ پڑھ لیا نا بس کافی ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ بالکل حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ ایمان جو اتنا کمزور ہے کہ صبح ایک امتی کو، ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو لا کر مسلح پہ کھڑا نہیں کرتا، زور اور عصر کی مصروفیت اور مشغولیت میں سے اس کو وقت نکالنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ آجا اللہ کے سامنے ایک مرتبہ جھک جا، اور مغرب اور عشاء میں جب تھکاوٹ بھی ہو اور کوئی کاموں میں بھی پھنسا ہو تو اس وقت اس کو اس بات پر نہیں لاتا کہ یہاں سجدہ ریز ہو جا، تو وہ ایمان بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے۔ وہ پھر پرسرات سے ڈائریکٹ پار بھی نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اللہ پاک مجھے بھی بچائے، وہ پرسرات سے اسے پار نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ کمزور ایمان ہے، جو بازار سے، جو گھر کے بستر سے، جو مصروفیت مشغولیت سے اور سستی اور کاہلی سے اس کو اٹھا کر رب کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، تو وہ ایمان کمزور ہے۔ اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس ایمان کو بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ صالح اور نیک لوگوں کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ علماء کیا، مشائخ کیا، ابھی اجتماع شروع ہو رہا ہے، وہاں صالحین کا اجتماع ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ خانقاہوں میں ہمارے بزرگ حضرات، مشائخ حضرات پڑھے، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزار لیں۔ علماء کی مسجد میں بیٹھے امام صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں، یہ صحبت صالحین سے، جس صحبت میں بیٹھو گے اس کا اثر ہوگا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ میرے اور آپ کے اندر، قول اور فعل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سچ کو لے آئے۔ آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں سچا ہوں، اور ایک وقت تھا کہ مسلمان کہتا تھا کہ میں کہتا ہوں میں سچ ہے، میرا ظاہر بھی اور میرا باطن بھی، اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے اگر کردار اور کریکٹر اگر لوگوں کو پتا جائے، وہ دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایمان والا اور نیک وکار اور صدق زبان والا بنا دے۔ آمین آمین تو سمون۔ آج کا ہمارا قاعدہ جو ہے وہ ہے جمع بنانا۔ تو جمع بنانے کا قاعدہ، جمع کیسے بنائی جاتی ہے؟ جمع بنانے کا قاعدہ بالکل آسان ہے کہ کسی بھی واحد لفظ کے آخر میں واو نون لگا دیں گے تو جمع بن جائے گا۔ جمع بنانے کا طریقہ واو نون اور یا نون۔ سب سے پہلے آتے ہیں واو نون کی طرف۔ کیسے؟ مومن ہے، مسلم ہے۔ اب مسلم یہ واحد ہے، اس کے آخر میں واو نون لگا دیا جس کا ساؤنڈ آتا ہے اونا۔ مسلم واو نون لگا دیا اور اس واو سے پہلے پیش لگا دی، تو یہ بن گیا مسلمون، پلورل بن گیا۔ مؤمن واو نون لگائی، جمع مؤمنون، جمع بن گئی۔ اس طرح بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے صالح، واو نون لگا دو، اونا کا ساؤنڈ آ جائے گا، صالحون، جمع بن گیا۔ صادق ہم نے لفظ پڑھا ہے، اس کے آخر میں واو نون لگا دو، صادقون۔ عابد عبادت کرنے والا ایک، اور جمع بنائے گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ صادقون، عابدون سے جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ عابدون، عابدون۔ شاکر ایک شکر کرنے والا، اور جمع بنائیں تو کیسے بنے گا؟ شاکرون، شاکرون۔ صابر ایک صبر کرنے والا، اور بہت سے صبر کرنے والے ہوں تو صابرون، صابرون۔ صائم ایک روزہ دار، اور اگر بہت سے روزے رکھنے والے ہوں تو صائمون، صائمون۔ قائم ایک نماز قائم کرنے والا، اور اگر بہت سے ہوں تو پھر قائمون۔ قائمون۔ جی تو یہ دو، پہلا طریقہ ہو گیا واو نون کے ساتھ، مومنون، مسلمون، قائمون، جالسون، صادقون، شاکرون، اونا اونا اونا، یہ واو نون کا ساؤنڈ ہے۔ اور جمع کی دوسری صورت ہوتی ہے وہ یا نون کے ساتھ، جیسے تسنیہ کی بھی دو صورتیں تھیں، الف نون کے ساتھ اور ایک یا نون کے ساتھ، لیکن فرق یہ ہے وہاں یا سے پہلے زبر تھی اور یا کے بعد نون کے نیچے زیر تھی، جمع میں اس کا عکس ہو جائے گا۔
یا ساکن ہے جیسے وہاں تھی تسنیہ میں، لیکن یہاں یا سے پہلے زیر اور یا کے بعد نون کے اوپر زبر، یعنی تسنیہ کا بالکل عکس ہو جائے گا، اس کا اپوزٹ چل رہا ہے. مومن مؤمنین، مسلم مسلمین، صادقین صالحین، عابدین شاکرین صابرین. اینا یہ ساؤنڈ کہلاتا ہے اینا، اونا اینا، یہ دو ساؤنڈ ہیں جمع کے. اچھا دو کیوں ہیں وہ ہم تیسرے لیول میں مزید بھی پڑھیں گے. اصل کے اندر ایک ہوتا ہے فاعل کا سٹیٹس، کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے مفعول آبجیکٹو کیس جس پر کام کیا جاتا ہے. تو اگر جملے کے اندر جمع کی پوزیشن، اس کا مقام مرتبہ جو اسم کے جمع بنا رہے ہیں وہ فاعل والا ہے، وہ ڈوئر ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ واو نون کے ساتھ جمع ہوگی. اگر وہ ڈوئر نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ مفعول ہے کہ جس پر کام کیا گیا، تو وہ پھر اینا مسلمینا مؤمنینا کو ہوگا. یہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے. تو آج کا سبق ہمارا تھا، ایک تو 3 لفظ ہم نے پڑھے، مومنون اور مومنون، صادق، جی صادقن اور صادق. صالحن. اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ لفظ ہیں، ہم تثنیہ اور جمع کی ان پر مزید مشق کرتے ہیں اور ساتھ کل والا قاعدہ بھی دہرائیں گے، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ. مومنون تثنیہ بنانے کے لیے مؤمنان، اور تثنیہ کی ایک اور صورت بھی تھی، وہ کون سی ہے؟ مؤمنین. مؤمنین. جمع آ گیا مؤمنون، جمع کی ایک اور صورت بھی ہے، کون سی؟ مؤمنین. مؤمنین. مؤمنین سوری. مسلم نینا. مسلمانی. تثنیہ کی دوسری صورت کیا بنے گی؟ مسلمین. اور مسلمون جمع کے اگلی ایک اور قسم بھی ہے، کیسے بنے گی؟ مسلمین نہیں، مسلمین. مسلمین. دیکھیں تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ، تثنیہ کے لیے الف نون اور جمع کے لیے واو نون. اچھا بار بار ان دونوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ استعمال ان کے ساتھ ہوتا ہے، تثنیہ کا زیادہ استعمال الف نون کے ساتھ، جمع کا زیادہ استعمال واو نون کے ساتھ. جی ہمارے پاس اور لفظ ہے، صالح صالحانی. تثنیہ بنانے کے لیے الف نون، جمع بنانے کے لیے واو نون، صالحون. صادقن تثنیہ کے لیے صادقانی، جمع کے لیے صادقون. جی تو یہ آج کا سبق ہمارا. یہاں تثنیہ جمع کا قاعدہ ہم نے پڑھا، تثنیہ قاعدہ اس کے ساتھ ریپیٹ کیا ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 لفظ ہم نے پڑھے ہیں. جی بالکل ایسے تثنیہ میں بھی یہ 2 صورتیں فاعل اور مفعول کی ہی وجہ ہے. اور آج آپ کا ایک ہوم ورک ہے، جو لفظ آپ نے اپنی طرف سے کر کے لانا ہے. عابدن ہوا عابدن کے ساتھ مکمل گردان ترجمے کے ساتھ لکھ کر آپ نے بھیج دی. ہوم ورک میں ہوا عابدن ہما عابدانی، اس طریقے سے آپ نے مکمل گردان لکھ کر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. یہ آپ کو ہوم ورک ہے، یہ پڑھا نہیں ہے لیکن یہ آپ نے کرنا ہے. عابدن کے ساتھ یہ آپ نے لکھنے کا ہے. سنانے کے لیے آپ کے پاس آج 2 لفظ ہیں، ایک ہوا مومنون سے سنانا ہے، ایک ہوا صادقن. ان دونوں الفاظ سے ترجمے کے ساتھ آپ نے سنانا ہے، اور عابدن سے ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.